एक दुखी माँ की एक ईमेल आई है और मैं तो बस उसको पढ़ रहा हूँ और पढ़ के मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। ये रुखसाना बेगम है और रुखसाना बेगम फरमा रही हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहती हैं कि कराची से ताल्लुक़ है उनका, बज़रिया ईमेल सुनिए। कहती हैं कि अल्लाह ने हमको दुनिया जहान की दौलत दी है। 2 बेटे हैं, एक आईटी इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर है। दोनों बैरून मुल्क अमेरिका में अपने अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा। जुनेद भाई, मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, हम अपने पोते पोतियों की मोहब्बत से महरूम हैं। हमारे इर्द गिर्द नौकर हैं, जब मैं और मेरे शौहर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर नर्सें हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। मैं और मेरे शौहर अकेलेपन का शदीद शिकार हैं। मैं और मेरे शौहर अकेलेपन का शदीद शिकार हैं। हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका मुस्तकबिल तो बना दिया, लेकिन अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे बताएं मैं क्या करूं? बच्चे इतने मसरूफ हैं कि उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं। ये कहानी है वसीम। और अमेरिका में तो वो होता ये है कि एक डॉक्टर जो है वो अपने आप को शुरू के दिनों में तो इतना मसरूफ रखते हैं, अच्छा, पैसा कमाने के शौक में, और पैसा मिलता भी है। और यही हाल आईटी इंजीनियर्स का भी है। अच्छा, बहुत ज्यादा और पेइंग जॉब्स हैं दोनों। हाँ, अमेरिका मतलब बहुत पेइंग जॉब्स हैं, काफी कमाते हैं। और फिर क्योंकि वो मुल्क जो है उसका सारा का सारा निज़ाम जो है वो पैसे पर चलता है। वहाँ पर सक्सेस को गेज करने का तरीका ये है कि आपके पास कितना पैसा है, साल में आप कितना कमा रहे हैं। मैं वहाँ बेशुमार लोगों को जानता हूँ, अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई, और फिर हम रोते हैं कि अल्लाह का अजाब हम पर क्यों आता है। वो अपने माँ बाप को उन ओल्ड होम्स में दाखिल कर देते हैं जिन ओल्ड होम्स में वो लोग रहते हैं, वहाँ के रहने वाले, कि जिनके बच्चे उनसे मिलते ही नहीं, उनके पास वक्त ही नहीं अपने माँ बाप के लिए। हमारे इन बहन भाइयों का भी यही असलूब है, और अब तो ये असलूब बढ़ता जा रहा है। बच्चों को घुमाने फिराने के लिए ले जाएंगे डिज्नीलैंड, बच्चों को फिराने टुराने के लिए ले जाएंगे यूरोप, बड़े फख्र से उम्रा भी करने चले जाएंगे, लेकिन 10 साल हो गए माँ बाप से आकर नहीं मिले, 15 साल हो गए माँ बाप से आकर नहीं मिले। तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, 2 गुनाह ऐसे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिनका खमियाजा दुनिया में भुगतना पड़ेगा। एक जालिम को अपने जुल्म का बदला दुनिया में सहना पड़ेगा, और एक माँ बाप के साथ बुराई करने वाले को उस बुराई को सहना पड़ेगा। जो आज आप और मैं, अल्लाह रहम फरमाए, हम में से किसी ने आज अपने माँ बाप के साथ इस तरह की रूगर्दानी की, वसीम भाई, कल हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करेगी। मैं चाहता हूँ वसीम भाई, आप इन दोनों भाइयों को, ये भी अगर अल्लाह करे हमें देख रहा हो, या कोई इन तक ये पैगाम पहुँचाए कि इनके माँ बाप किस तरह से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पर, हालांकि माँ ने नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं इन वालिदैन का, इनके हस्बैंड का नाम लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ वसीम भाई, इन दोनों भाइयों से आप थोड़ी सी बात करो, इनको बोलो कि यार कुछ खुदा का खौफ करो।
ہاں بالکل، ہم یہی کوشش کریں گے کہ سیگمنٹ میں فرضی نام ہی شامل کریں تاکہ کسی کا کوئی وہ معاملہ منظر عام پر لانا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن ایک تو یہی ہے بات کہ ہم اخروی معاملات، اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ سارے تو چیزیں ہیں ہی اپنی جگہ. اگر ایک لمحے کو تھوڑا سا سیلفش ہو کر بھی سوچ لیا جائے تو یہ آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر یہ ہو جائے گا، کس طرح یہ ہو پائے گا کہ آپ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کریں اور توقع یہ رکھیں، یقین یہ رکھیں، امید یہ رکھیں کہ کل آپ کے ساتھ آپ کے بچے یہ نہیں کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو پائے گا؟ اور جب مجھے اتنی شرم آ رہی ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے، اتنا میرا دل کڑ رہا ہے کہ ایک ماں ہم لوگوں سے، غیروں سے، یعنی ہمارا ظاہر ہے ایک ٹھیک ہے ایک محبت کا تعلق، ایک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے، ہم ان کے اپنے تو نہیں ہیں. ایک ماں کو آپ اس نہج تک لے آئے ہیں کہ وہ آپ کی اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی، آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ہم غیروں سے التجا کر رہی ہے. ہم نے بہت سارے الفاظ حذف کیے ہیں اس ای میل میں سے کہ وہ ہم سے التجا کر رہی ہے، ہم سے بھیک مانگ رہی ہے اس بات کی کہ آپ میرے اپنوں سے گزارش کریں کہ مجھے آ کر لے جائیں یا ہمارے پاس آ جائیں یا ہمیں کچھ وقت دے دیں یا ہم سے دو بول ہی پیار کے بول لیا کریں. آپ فون ہی کر لیں وسیم، فون ہی کر لیں، فون پہ بچوں کی آواز سنا دیں، پوتے پوتیوں کی آواز ہی سنا دیں. اتنے محو دنیا ہاں کہ بالکل ہوش و حواس سے. اور خدا اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ کم سے کم یہ جو بات جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے ای میل میں کہ اگر ہمارا کبھی رابطہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اور ہم کچھ شکوہ کرتے ہیں، ایک تو یہ دیکھیے کیا عجیب و غریب بات ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں شکوہ شکایت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہاں، اس لیے کہ سامنے سے بہت جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. ایک ماں اپنے لخت جگر سے اس کی حرکتوں کا شکوہ کرتے ہوئے ڈر رہی ہے اور سامنے سے پھر خدا کے لیے کم سے کم یہ جواب تو نہ دیا جائے کہ ہم نے آپ کو کس چیز کی سہولت نہیں دی. یہ چیکس پڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو جتنے پیسے چاہیے لے لیں. یہ نوکر ہے نا، آپ کو ضرورت ایک ہی، ہم نے 2 رکھے دیے ہوئے ہیں، تو آپ کو اور کیا مسئلہ ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب کا واسطہ ہے کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو یہ سوچ کر کہ آپ کی گھر کی عزت، آپ کی والدہ محترمہ ہم غیروں سے یہ التجا کر رہی ہیں کہ میرے بچوں سے درخواست کرو کہ ہم سے بات کر لیں. ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہے، آپ نہیں ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. صحیح بات فرمائی آپ نے، صحیح بات فرمائی آپ نے وسیم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھنے والوں سے گزارش ہے، ویسے تو رخسانہ بہن نے اپنے بچوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بس میں بریک میں جانے سے پہلے صرف یہ درخواست کہ اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ای میل ایڈریسز آپ کے سامنے آتے رہیں گے. آپ بھی اپنی کوئی بھی رودات، کوئی بھی بات، اور ہم آپ کا ظاہر اصل نام ظاہر نہیں کریں گے، فرضی نام ظاہر کریں گے تاکہ وہ بات بھی اور اس انداز سے کہ بات کمیونیکیٹ بھی ہو جائے. دونوں چیزوں کا خیال رکھیں گے. آپ ہمیں ای میل ایڈریس اس حوالے سے کر سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ سحر کا وقت قریب ہوگا. اہلیان کراچی کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کا ہمارا دسترخوان، علماء کرام ہمارے ساتھ، ہماری خوش قسمتی. مفتی اسماعیل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. حضرت آج قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے مدینے کے انصار کی تعریف فرمائی کہ کس طرح سے وہ سب اپنا حق چھوڑنے والے بن گئے اور کس طرح سے ان کے دل جو تھے وہ مہاجرین کی محبت سے بھرے ہوئے تھے اور کس طرح سے وہ خود بھوکے رہ کر ان کی بھوک کو پورا کیا کرتے تھے. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو 100 سال کی جنگیں کیا کرتے تھے. تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پانی پہلے کیوں پیا؟ اس بنیاد پر 100 سال کی جنگیں ہوا کرتی تھیں. یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، نہ عورت کا وہاں پر کوئی مقام تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں دفن کی جاتی تھیں. وہ ایسا کیا ہوا
وہ بھائی چارہ اس وقت تو دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ بھائی چارہ اس معاشرے میں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یقیناً آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے انصار و مہاجرین کے حوالے سے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحشر میں اللہ رب کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت پانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کئی اوصاف میں سے ایک خاص صفت کو، جس کا تعلق شفقت سے ہے، جس کا تعلق محبت سے ہے، جس کا تعلق باہمی ہمدردی اور تعاون سے ہے، اس صفت کو اللہ رب کریم نے خصوصاً اس مقام پر بیان فرمایا ہے، اور ہمیں تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ کے موقع پر یہ ان کی صفت بہت عروج پر ہمیں نظر آتی ہے، اور حتیٰ کہ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید اس کو بہت ہی مدح کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ یعنی یہاں تک قرآن نے ان کی صفت کو بیان فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ ان انصار نے، مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے اپنے ہجرت کرنے والے بھائیوں کو اس انداز سے ان کا استقبال کیا، اس انداز سے ان کا ساتھ دیا، اپنے اموال میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں اور اپنی سہولتوں میں، اپنے رہن سہن میں اس طریقے سے ان کو شریک کیا کہ باوجود اس کے کہ خود تنگی میں تھے، تکلیف میں تھے، لیکن اپنی تکلیف یا تنگی کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دی۔ اور قرآن مجید کے یہ گویا کہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ان کا مقام یہ ہے کہ یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو اگرچہ یہ خود تنگی میں ہوں اور تکلیف میں ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے، یہ صفت ان اصحاب کرام میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں پیدا کیوں کر ہوئی؟ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جب کہ پس منظر میں ہم جائیں پیچھے، تو وہ زمانہ کہ جب ابھی اسلام طلوع نہ ہوا تھا، تو اس وقت ہمیں وہاں اس زندگی میں مختلف واقعات نظر آتے ہیں، قتل و غارت گری بھی ہے، باہم دست و گریباں بھی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے، مختلف قسم کی برائیاں وہاں نظر آتی ہیں اس معاشرے کے اندر۔ لیکن ایک طرف ہمیں جب یہ صفتیں نظر آتی ہیں کہ جس کی قرآن مجید یہاں گواہی دے رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، تو درمیان میں وہ کون سی وجہ انقلاب ہے، وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صفتیں پیدا ہوئیں؟ اللہ رب کریم نے اس پوائنٹ کو بھی بیان کر دیا قرآن میں، فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اصحاب ہیں، یہ جو افراد ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ تعلیم بھی دی ہے۔ اور دیکھیے، صرف اگر تعلیم ہونا تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج ہمارے دور میں نالج، تعلیم تعلیم تعلیم، لیکن تربیت غائب ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج نفس تعلیم صرف اور صرف تعلیم اگر ہوگی تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ تزکیہ نفس اگر ہو تو اگر تعلیم کا لیول کم بھی ہو تو تزکیہ نفس وہاں پہ غالب آ کر معاشرے کو امن و سکون دے سکتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور معاونت پر آپ کو راغب کر سکتا ہے۔ تو میں یہاں اس پوائنٹ کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو میں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرما دیا، یعنی اللہ نے بھیجا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ یہ تزکیہ نفس فرمائیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہم ان جن مبارک ہستیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، کل الحمدللہ ہمارا موضوع سخن ہماری ماں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ کچھ قبل حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہمارا موضوع سخن تھی، اور آج انصار و مہاجرین، یعنی کبھی ہم صحابہ کرام پر گفتگو کر رہے ہیں، کبھی ازواج مطہرات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان تمام موضوعات میں ہمیں بنیادی پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان سب کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لہٰذا اگر ان کے معاملے میں، ان شخصیات کے حوالے سے خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی بدگمانی کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں پائی گئی، تو وہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل تزکیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت فرمانا ہے،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ کوتاہی یا وہ کمی کی نسبت کسی کے ذہن میں اس جانب چلی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ تزکیے کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جوڑ دیا اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے کہ پھر قرآن نے گواہی دی کہ اولئک هم الصادقون، یہ سب کے سب صادقین ہیں، سچے ہیں۔ اور ایک جملہ کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اچھا، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کس سے فرماتا ہے؟ صرف اس سے نہیں کہ جس کو کوئی نسبت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ اس سے، آج افطار ٹائم میں بھی ہماری گفتگو اسی نقطے پر تھی کہ کردار بھی چاہیے نسبت کے ساتھ۔ اللہ جنت کا وعدہ کس سے کرتا ہے؟ اس سے کرتا ہے جس کو نسبت بھی ملے اور کردار بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر لیا ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، یعنی اللہ وعدہ کرتا ہے نسبت اور کردار والوں سے۔ تو اللہ ہی نے صحابہ سے وعدہ کیا جنت کا، ان تمام نسبت رکھنے والوں سے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے کردار کی بھی گواہی دے رہا ہے۔ صحیح۔ آخری ہمارے پاس بھی ہے تقریباً 4 سے 5 منٹ۔ کویل مہدوی صاحب، ایک تو یہ بات ہو گئی جو انہوں نے کی، اور ہمیں تھوڑا سا آپ کے کیونکہ 4-5 منٹ باقی ہیں، موجودہ پرسپیکٹیو کے ساتھ تھوڑی سی بات گزارش کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے ٹائم پہلے خبر بھی آئی کہ ہمارے پاکستانی بھائی وہ جاں بحق ہو گئے، آصف کربلائی، ہمارے ساتھ ان کا ایک تھوڑا سا تعلق بھی تھا، شہید کر دیے گئے۔ تو یہ جو رمضان المبارک میں بھی اس قسم کے واقعات ہیں، میں اب آپ نے جو سوال کیا ہے نا وہ مہاجرین انصار اور پھر وہ تاریخ تو ایک حد تک بیان ہو گئی ہے۔ دیکھیں، انسانیت کی بات کرتا ہوں میں، اصل انسانیت کی بات کی جائے نا، 3-4 دن سے امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک فرامین اور ان کی دعائیں آ رہی ہیں، تو ان کا ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا کہ جو تجھ سے بڑا ہے اس کے بارے میں یہ تصور کر کے چونکہ وہ عمر میں بڑا ہے لہذا اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اس کا احترام کر لے، اس لیے کہ اس کا مقام تجھ سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو تجھ سے چھوٹا ہے اس کے بارے میں تصور کر لے کہ اس کے گناہ تجھ سے کم ہوں گے، لہذا اس کا اس اعتبار سے احترام کر لے۔ تو سوال آیا ذہن میں کہ جو برابر ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ برابر والے کا بھی اس لیے احترام کر لے کہ تجھے اس کے گناہوں کے بارے میں شک ہے لیکن اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے تجھے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں انسانیت کا اس اعتبار سے احترام ہو، بڑے کا احترام یوں، چھوٹے کا احترام یوں، برابر کا احترام یوں، اور اسلام سے قبل آپ چلے جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پر جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک شخص آیا آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ شروع کرو، اس نے کہا کون سا بسم اللہ، میں تو خدا ہی کو نہیں مانتا۔ تو کہا تم میرے دسترخوان پہ کیوں بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ تو وہ جو ہے اس کو اٹھا دیا۔ اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اب تک تو میرا نام نہیں لیا تھا اور میں تو اسے کھانا دے رہا تھا، وہ ایک بار تیرے پاس آیا اور تو نے اسے جب تک کیوں میرا نام نہ لے تو تجھے کھانا نہیں دے گا تو اسے۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ انسانیت کا جو احترام ہے نا، کاش وہ اگر زندہ ہو جائے تو بہت کچھ اس مملکت خدا داد پاکستان کے مسائل بھی، باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا اپنے اندر میں ان تمام اپنے دیکھنے والوں سے کہ اس وقت سحری کا وقت ہے، دعا بھی کیجئے، اپنے اندر شرح صدر پیدا کیجئے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں ہے کہ اللہ کے اخلاق کو خود اپناؤ۔ دیکھیں وہ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ رازق ہے، تو کیوں بتلایا جاتا ہے کہ وہ رازق ہے، تم کسی کے لیے وسیلہ رزق بن جاؤ، وہ رحیم ہے تو تم کسی پر رحم کرنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ۔ کہا اے خدا وہ کہ جس سے سارے خیر کی امید کی جاتی ہے، جو ہر شر سے بچانے والا ہے۔ پھر فرمایا جو قلیل کے بدلے بہت کثیر عطا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے، ومن لم یعرف، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے۔ تو خدا کے لیے اگر یہ اس واقعے نے بڑا دل رنجیدہ کر دیا، چونکہ ابھی تازہ واقعہ ہے یہ، تو اللہ ہدایت کرے ان لوگوں کی کہ جو مسلک کے نام پر اور لسانیت کے نام پر ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ رمضان المبارک میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی دین کی سمجھ ہوتی تو وہ کبھی اس قسم کے واقعات اور حادثات ہمارے سامنے نہ ہو رہے ہوتے۔ اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ میں بالکل آخری بس بات، آپ سوال کرنے کا وقت نہیں، اس لیے بس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا بڑا کام جو فرمایا کہ جو انسان انسانیت کے مرتبے پر فائز نہیں تھے، کل انعام زندگی بسر کر رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں انسان بنا دیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان کو انسانیت سکھلا دی۔
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب جن لوگوں نے ہجرت کی یہ بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں کی. کتنے ایسے صحابہ ہیں, صہیب بن اسنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرمانے لگے تو راستے میں دشمنوں نے آ لیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تک میرے پاس تلوار ہے, یہ چیزیں ہیں, میں لڑتا رہوں گا, بہتر یہ ہے کہ مکے میں میری جتنی پراپرٹی ہے وہ لے لو, اس کے بدلے میں مدینہ منورہ جانے دو. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ دے کر آ گئے. تو یہ وہ مہاجرین ہیں. اور پھر آگے انصار ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسا استقبال کیا کہ اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ دیا, اپنے مال میں سے آدھا حصہ دیا. بنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں آپس میں انما المؤمنون اخوہ, بھائی بندی کی لڑی میں پرو دیا. تو ہمیں آج کل اس معاشرے میں یہ ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں رواداری اختیار کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ. ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے, وقفے کے بعد اذان فجر اور اذان فجر کے بعد لوح قرآنی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سب بولیں آمین. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما. یا کریم ہم سے پہلے جتنے مسلمین و مسلمات اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار لواحقین جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے حکموں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے کریم ذات اے کریم ذات تیرے حبیب کے سینہ مبارک میں جو اس انسانیت کا غم تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے ان سب کی حفاظت فرما, ان کی کفالت فرما, ان سب کی بھی مغفرت فرما. اور اے اللہ قیامت کے دن پوری کی پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اس ملک میں یا اللہ یہ جو ایک بے جا قتل و غارت کی ہولی چل رہی ہے میرے کریم رب, یا اللہ تو خود اپنے دست مبارک سے یا اللہ اس کو روک دے میرے کریم رب. یا اللہ یہ جو ظلم کی کہانیاں روز اس شہر میں اور پورے ملک میں لکھی جا رہی ہیں یا کریم اس رمضان المبارک کے صدقے یا اللہ تو اپنا فضل فرما. اے اللہ گھر کے چراغوں کو بجھنے سے اس طرح سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما میرے کریم رب. صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما, اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. بے روزگاروں کو یا اللہ اچھا روزگار نصیب فرما, بیماروں کو صحت شفائے کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما میرے کریم رب. اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. جو تیرے حبیب نے تجھ سے خیر مانگی ہمیں بھی نصیب فرما, اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ہر ناگہانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عزیز دوستو, ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا, اور اسی طرح آج انشاءاللہ 2:30 بجے ہم اپنی شان رمضان کی جو افطار کی ٹرانسمیشن ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شان رمضان کا یہ سیگمنٹ لوح قرآنی جسے ہم اپنی نشریات کا اس سیٹ کی حد تک اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سیگمنٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہماری افطار نشریات میں آنے والے نیکی کے مہمانوں کے حوالے سے ایک پیکج، جس کے بعد ہماری سحر نشریات اختتام پذیر ہوتی ہے، اور دوپہر 2:30 پر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ شروع کریں جناب، اگر آپ لوگ تالیاں بجا دیں تو پھر ہم کیوں موبائل کے پہلے 2 سوالات ہیں ہمارے یہاں سے، کیوں موبائل کے پہلے 2 سوالات ہیں ہمارے یہاں سے۔ بابائے اردو کا خطاب کس شخصیت کو دیا جاتا ہے؟ بابائے اردو کا خطاب کس شخصیت کو دیا جاتا ہے؟ کیوں موبائل کا پہلا سوال، پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل کیوں موبائل۔ جی جناب۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہے یار، آج اس سیگمنٹ کے ابتدا میں ایک دفعہ ہو جائے، واہ 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 واہ۔ بابائے اردو کا خطاب قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ آج اس جگہ پر ایک سوال کیا گیا کہ پاکستان کی وہ کون سی شخصیت تھی جو صدر بھی رہی اور وزیر اعظم، اس کا جواب بھی دیا گیا قائد اعظم، اور اس جگہ پر سوال کیا گیا کہ بابائے اردو وہ بھی قائد اعظم، دونوں غلط۔ مطلب بریڈیز کا گفٹ ہیمپر دیں نا جناب، اس پہ تو نہیں دینا چاہیے ویسے، لیکن چلیں جناب۔ بابائے اردو کا خطاب ان کو دیں مائک۔ ہاں جی، حفیظ جالندری۔ حفیظ جالندری۔ بریڈیز کا گفٹ ہیمپر دیں، غلط جواب، ان کو دیجئے، ان کو دیجئے۔ ہاں جی، ان کو دیجئے مائک۔ ہاں جی، بابائے اردو کا خطاب مولوی عبدالحق بابائے اردو کیوں موبائل۔ قائد اعظم حفیظ جالندری ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ کون سا ایسا پارہ ہے جس میں سورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ اس سے آسان سوال میں نہیں پوچھ سکتا، انہیں دیجئے مائی، ان کے برابر والے کو۔ ہاں جی بتائیے۔ 30واں پارہ۔ بہت آسان سوال اور صحیح جواب، قرآن مجید کا 30واں پارہ جس میں سب سے زیادہ صورتیں کیوں موبائل جناب ان کا ہوا۔ اور ساتھ ہی جاتے جاتے بریڈیز کا گفٹ ہیمپر دیجئے ان کو جو ان کے برابر میں بیٹھے ہیں، ایک بریڈیز کا گفٹ ہیمپر دیجئے انہیں، اور ایک بریڈیز کا گفٹ ہیمپر وہ کونے میں جو ہمارا بھائی بیٹھا ہے اس کو دیجئے۔ بھرپور تالیاں بجا دیجئے جناب۔ چلیں، مغلیہ خاندان کے پہلے بادشاہ کا نام مجھے بتا سکتا ہے؟ مغلیہ خاندان کے پہلے بادشاہ کا نام کیوں موبائل کا ہے یہ سوال۔ مائک میں دوں گا، وہ دیں گے جواب۔ ہاں جی بتاؤ، چلو۔ بابر۔ مغلیہ خاندان کے پہلے بادشاہ بابر کیوں موبائل۔ اور مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار کا نام بھی بتا دیجئے، اس پر بھی ایک کیوں موبائل لے جائیے۔ ذرا پیچھے والوں کو موقع ملے، ان کو دیجئے مائک، ان کو۔ ہاں جی بتائیے۔ بہادر شاہ ظفر۔ پھر سے بولیں۔ بہادر شاہ ظفر۔ ایک اور سٹائل میں بول دیں ذرا۔ بہادر شاہ ظفر۔ اچھا اب ذرا غمزدہ ہو کر بولیں، غمزدہ ہو۔ ارے بھائی بہادر شاہ ظفر۔ خوشی کے ماحول میں بہادر شاہ ظفر۔ اچھا اگر آپ یہی بات حیرت سے کہیں، بہادر شاہ ظفر۔ نہیں، بہادر شاہ ظفر اس ٹائپ کا کچھ۔ ہاں ارے بھائی بہادر شاہ ظفر۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح کریں کہ مطلب ہاں بھائی مجھے پتا ہے بہادر شاہ، اس طرح والا کچھ۔ ارے بھائی مجھے پتا تھا بہادر شاہ ظفر ہی تھے۔ کیوں موبائل ہو گیا جی آپ کا، تالیاں بجا دیں۔ بہادر شاہ ظفر، واہ اچھا جناب۔ چلے جی، سوالات تو آپ لوگوں سے ہوتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تو یہ میں جے ڈاٹ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ میں نے پہنچانے ہیں آپ لوگوں تک، پیچھے والوں تک بھی پہنچانے ہیں، آپ لوگوں نے صرف اپنی نشستوں پر تشریف رکھنا ہے۔ نہیں، نشستوں میں تشریف رکھیں، یہ اپنے پیچھے والوں کو دیں۔ چلیں جناب، نشستوں پر صرف تشریف رکھیں، نشستوں میں بیٹھے۔ یہ سروس کا گفٹ ہیمپر، میرے ساتھ آتے جائیں، یہ سروس کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے، آپ آئیے جناب۔ اور یہ ہے آپ نشستوں میں تشریف رکھیں گے، میں خود آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میں ہوں نا آپ کا خادم یہاں پہ۔ آپ لوگوں کو کھڑے ہونے کی کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بریڈیز کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے، یہ بریڈیز کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے، اور یہ بریڈیز کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے جناب۔ تالیاں بجا دیں، اوپر جاتے چلیں جلدی سے۔ کاکول اکیڈمی کیوں موبائل کا سوال ہے، کہاں پر واقع ہے یہ بتائیں۔ کاکول اکیڈمی کہاں پر واقع ہے؟ میرا کیوں موبائل والا دوست ذرا یہاں آ جائیں، کیمرہ مین کو کراس کرتے ہوئے آ جائیں بھائی۔ اچھا جی، کاکول اکیڈمی جی کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا۔ جی ٹھیک ہے سوری۔ کاکول اکیڈمی کہاں پر واقع ہے بتائیے جناب۔ ہاں جی، لندن میں۔ اب تالیاں کس نے بجائی؟ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے دکھانا ذرا۔
جس نے لندن کا ہے وہ تو پکڑی گئی ہیں, لیکن جس نے تالیاں بجائی ہیں ان کو بھی پکڑو. کس نے بجائی تھی تالیاں بجائیں مجھے؟ کاکول اکیڈمی لندن میں واقع ہے. سب مل کر کیا کہیں گے اس پر؟ ہے کاکول اکیڈمی. بتاؤ بھائی کہاں واقع ہے, بتا دو یار. اس کو مائک ہے کے بعد دیجیے. کراچی. کراچی میں. کس طرف کراچی میں؟ ایمپریس مارکیٹ کے قریب ہے. بتاؤ, ہنٹ دے دی میں نے تمہیں. چلو 3 آپشن. صدر میں. صدر میں. کاکول اکیڈمی کراچی کے علاقے صدر میں, پارکنگ پلازا کے مائک دو باہر. پارکنگ پلازا کے باہر. صحیح ہے. اور ایک اور کاکول اکیڈمی بھی ہے, وہ کہاں ہے؟ ناظم آباد. کون سے نمبر میں بتاؤ؟ پوچھ لو. کاکول اکیڈمی جو اب سے کچھ لمحات پہلے تک لندن میں واقع تھی, تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ کراچی کے علاقے صدر کے پارکنگ پلازا کے قریب شفٹ ہو گئی ہے. تو اب تمام افراد جو کاکول اکیڈمی جانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر رابطہ کیجئے. کاکول اکیڈمی. یہ دیکھو میرے بندے ہوئے ہاتھ. پلیز صحیح جواب دے دینا پلیز. ہاں رسالپور ہے. رسالپور میں واقع ہے. کوسچن چینج کر دیں. کاکول اکیڈمی بھول جاؤں میں. کوئی نہیں بتانا چاہ رہا. بتاؤ یار. تو اس نے کیا بولا تھا؟ اس نے بھی تو لندن کہا تھا. ہاں امریکہ. یہ دیکھو یہ قریب پہنچ رہے ہیں سب. یہ دیکھیں آپ کتنی تیزی سے ہم صدر سے امریکہ آ رہے ہیں. صدر امریکہ. یہ پوری دنیا کا سفر ہو رہا ہے. کاکول اکیڈمی ان کو دیں. ہاں جاپان. ویری گڈ. ہاں جی آسٹریلیا. پنڈی. آسٹریلیا سے ایک دم پنڈی آ گئے ہم. چلے جی آخری. ہاں یورپ. بھائی نہیں میری غلطی ہے, میں نے اتنا مشکل سوال کیا. مجھے کرنا چاہیے تھا, سوال کرنا چاہیے تھا. میری غلطی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں جی. بابا فرید شکر گنج کا مزار کہاں واقع ہے؟ اب اس کا غلط جواب نہ دینا ورنہ میرا دوسرا رخ نہیں دیکھا آپ نے ابھی. ملتان میں نہیں ہے. لاہور میں بھی نہیں ہے. بتاؤ بھائی. سیون شریف میں بھی نہیں ہے. یار میرا موڈ اتنا خراب تھا اس سیگمنٹ سے پہلے ایک وجہ سے, آپ لوگوں نے میرا موڈ اچھا کر دیا یار. ہاں بابا فرید گنج شکر کا مزار واقع ہے پاک پتن میں. کیوں موبائل جناب تالیاں بجا دیجئے. کون سے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا دن ہے جسے سید الایام کہا جاتا ہے؟ ان کو پڑوسن کو دو مائک. ہاں جی جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا جاتا ہے. کیوں موبائل تالیاں. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنی مدت میں پیدا فرمایا تھا؟ کیوں موبائل کا تیسرا سوال. اور میرے پھر اس کے بعد جو گفٹ ہیمپر والے ساتھی ہیں وہ یہاں آ جائیے گا تاکہ ہم بانٹ سکیں. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنی مدت میں پیدا فرمایا تھا؟ یار ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, ان کو اس طرح بھی مائک جانا چاہیے. ان کو دیجیے کونے پہ تاکہ سب کو مائک جائے, سب کو موقع ملے. ذرا جلدی سے پہنچا دو بیٹا, جلدی سے. او ہو گرتے پڑتے پلٹنا 7 دن میں ہے جی. 7 دن میں نہیں, 6 دن. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق فرمایا تھا. جواب آپ کا بالکل درست. کیوں موبائل ہو گیا جی آپ کا. اور جاتے جاتے یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے شان کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. یہ کرشی ہے آپ کے لیے. یہ بریڈیز ہے آپ کے لیے. یہ بریڈیز ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ سے پیچھے والے بھائی کو دیجئے, آپ اچھے بچوں کی طرح. سوری پیچھے. اور یہ آپ رکھیے خود, آپ نے اتنی اچھی سروس فراہم کی تو آپ کو کیسے نہیں دوں گا جناب. جلدی سے آخری ہے پلٹنا جھپٹنا. کیا ہے میں بھی شعر بھول گیا. پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, یہی ہے نا. ہاں پلٹنا جھپٹنا. یار میں سوری چھوڑ دیں, آپ لوگوں نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا. چھوڑیں یار, تو دوسرا سوال کر لیتا ہوں کوئی. اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی بتائیں؟ اسلام کی اولین درسگاہ. کیوں موبائل کا سوال. ہاں جی اسلام کی اولین درسگاہ. ہاں سوچیں افطار تک کا ٹائم ہے. نشریات بھائی نشریات آگے بڑھا دیں. ابھی یہ سوچ رہی ہیں, ذرا آگے بڑھائیں. لاہور ہے اسلام کی اولین درسگاہ لاہور. یہ دن بھی آنا تھا میری زندگی میں ہے. ہاں اسلام آباد. اگر مجھے پتا ہوتا نا میرا میڈیکل فری ہے تو میں اسپتال داخل ہو جاتا اس موقع پہ. ہاں جی مدرسہ. سعودیہ. ماں کی گود. اسلام کی اولین درسگاہ
मदरसा ही हो सकता मदरसा ही हो सकता है भाई। अच्छा मुझसे गलती होगी, मैंने गलत सवाल पूछ दिया। फिरौन की लाश आज कहाँ पर रखी है ये बता दें। उसको दे माई, वो बताएगा। जल्दी दें। है ईरान या मिस्र। ईरान या मिस्र या पाकिस्तान। हाँ जी, इनको दें, इनको दें। मिस्र। मिस्र का जवाब इन्होंने दे दिया था। क्यों मोबाइल हो गया जी आपका, तालियां बजा दें। अगले सवाल का लेकिन मौका मैं आपको देता हूँ। वो कौन से नबी हैं जिनके साथ परिंदे भी अल्लाह की हम किया करते थे? पहला मौका आपके लिए है। नहीं है? अच्छा जनाब, वो कौन से परिंदे हैं जिनके साथ, वो कौन से नबी हैं जिनके साथ परिंदे भी अल्लाह की हम किया करते थे? उनको दीजिए। हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान नहीं। अच्छा नहीं आता। ओफो, अब क्या सवाल पूछूं मैं आखिरी? कितना आसान सवाल पूछूं मैं? वो कौन से नबी हैं जिनका लक़ब रूहुल्लाह है? ये तो बता दीजिए, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। वो मुझे कह रहे हैं वाइंड अप करें, लेकिन मैं क्यों मोबाइल देकर जाना चाहता हूँ। किनका लक़ब रूहुल्लाह है? हजरत इब्राहिम। नहीं। अरे यार बता दें, इनको दें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह तआला। हजरत इब्राहिम। मैं क्या करूं? वो आखिरी सवाल, वो कौन से नबी थे जो मछली के पेट में जिंदा रहे? ये तो बताएंगे ना, ये तो बताएंगे ना, या मैं ये भी नहीं बताएंगे? मतलब हाँ बताइए। हजरत यूसुफ। ब्रेडीज का गिफ्ट नंबर देने कौन है? हजरत यूनुस। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ब्रेडीज के गिफ्ट नंबर लाइए जनाब, ये हैं आपके लिए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। अगर जिंदगी रही, अगर सेहत रही, ये आप रखिए और ये दीजिए अपने पीछे वाले भाई को, इनको दीजिए। चले जनाब, अगर जिंदगी रही, अगर सेहत रही, ये लाल किला के गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए। तो आपसे इंशाल्लाह इफ्तार के प्रोग्राम में होगी फिर मुलाकात। ये फर्स्ट के वाउचर्स हैं आपके लिए। इंशाल्लाह इफ्तार के प्रोग्राम में 2:30 पर एक बार फिर मुलाकात होगी, बशर्ते सेहत, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।